ఈ ఉపన్యాసాలు మీరు ఇంతవరకే విన్నారు. మా సగరి గారు చెప్పారు, షోలా బయాన్ అంటే అందరూ ఆలిములది షోలా బయాన్, అల్హమ్దులిల్లా, ఎవరిది కూడా తక్కువ కాదు. అందరూ చెప్పేది పాయింట్, వ్యూ ఆఫ్ పాయింట్, ప్రతి ఒక్కటి పాయింటే నోట్ చేసుకోవలసిందే. కానీ ఈయన హాఫిజే ఖురాన్, హాఫిజే హదీస్ కాబట్టి ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు అసలైనవి మన దగ్గర వస్తాయి. కాబట్టి ధ్యానాన్ని ఇక్కడ ఉంచేటందుకోసం ప్రయత్నం చేయండి. आगे बढ़िए, धीरे धीरे चलने में देर होता, जरा जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाओ. आओ अल्लाह के कलाम सुनने में अपना वक्त गुजारो. बेफजूल बेकार बातों में घूमने से दुनिया और आखिरत के मैदान का नुकसान है. अलउद्दीन खासवी साहब से दरखास्त करता हूँ, उन्होंने अपने मालूमात से हमें नवाजे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु. व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा. या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा. अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पर रौनक अफरोज और इस मुबारक इजलास में मौजूद हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीं माँ और बहनों, आज मुझे आपके सामने इल्म के मौजू पर गुफ्तगू करनी है. सबसे पहले खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो सूरह फातिहा की आखिरी 3 आयतें तिलावत की हैं, उसका तर्जुमा देखें. हमें सिराते मुस्तकीम पर जमे रहने की तौफीक अता फरमा. उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, उन लोगों के रास्ते पर भी नहीं जो गुमराह हो गए, सीधे रास्ते से भटक गए. यहां हम एक दुआ मांगते हैं सूरह फातिहा में, सिराते मुस्तकीम की. और जानते हैं सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए सिराते मुस्तकीम का इल्म जरूरी है. दलील इस तरह वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़त्त ख़त्तन
وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ پہلی ہی جلد میں پہلے ہی چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ایک آیت کریمہ سے ہم استدلال کریں گے. حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی, سیدھی لکیر کھینچی, اور اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھینچی اور اس لکیر کے بائیں جانب دو لکیریں کھینچی. کتنی لکیریں ہو گئی؟ سیدھی ایک اور اس کے دائیں بائیں جانب دو دو لکیریں کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی نا. لکیریں تو 5 ہوئی. پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی سیدھی لائن پر رکھی, ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط, بیچ والی انگلی پر اپنا ہاتھ رکھا, اپنی انگلی رکھی, اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. اور ان کا سیدھی لکیر. آپ کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا راستہ ہے سیدھا, تو اسی راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, راستوں پر نہ چلو. اللہ نے کیا فرمایا؟ راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. فَاتَّبِعُوهُ, راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. کیا معلوم ہوا کہ ایک کے مقابلے میں 4 ہیں. کہتے ہیں کہ 4 برابر 1 کے ہو جاتے ہیں اور 1 برابر 4 کے ہو جاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے تو فرمایا ایک ہی راستہ ہے, بقیہ یہ جو 4 راستے ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں. اللہ کا راستہ تو ایک ہے جس پر آپ نے انگلی رکھی, بقیہ 4 راستے اللہ کے ہیں نہیں. اگر اللہ کے ہوتے تو آپ فرماتے یہ سیدھی لائن بھی اللہ کی ہے اور یہ جو 4 لائنیں آ کر اس سیدھی لائن میں مل رہی یہ بھی اللہ کے راستے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی لائن یہی اللہ کا راستہ ہے, بقیہ 4 لائنیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں. اور اس کے ضمن میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی سیدھی لائن جنت تک جاتی ہے اور یہ 4 لائنیں کم سے کم جنت تک تو نہیں جاتی. ایک برابر 4 کے اور 4 برابر 1 کے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں واضح فرما دیا. آپ دنیا منوانے پر تلی ہوئی ہے کہ 4 برابر 1 کے اور 1 برابر 4 کے, جبکہ نبی نے فرما دیا کہ 1 برابر 4 کے نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے جو منزل مقصود تک جاتا ہے, جنت تک جاتا ہے, اور اس کا نام صراط مستقیم ہے. ہمیں اس راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی, اس حدیث پاک کے بعد وہ آیت دیکھیے, قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دو, قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي, یہی میرا راستہ ہے. یہاں بھی دیکھیے واحد ہی ہے, آدھی ایک, یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. 2 باتیں معلوم ہوئی کہ یہ میرا راستہ ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ. اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے اور میں
اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. قل ہذہ سبیل، بچہ دیکھ رہے نا، یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. ایسا نہیں فرمایا آپ نے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس کا مطلب راستہ ایک ہے اور اسی راستے پر اللہ ملے گا. میں اس راستے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب؟ وہی راستہ ایک ہی صراط مستقیم ہے، وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس. اور آپ کو اس راستے پر علم کے ساتھ قدم رکھنا ہے، اندھے بہرے ہو کر کے نہیں. علی بصیرت، بصیرت علم کا نام ہے، اور بصیرت یہ تقلید کیا ہے نا پوزیٹ. جو بصیرت ہے وہ تقلید نہیں، جو تقلید ہے وہ بصیرت نہیں. اس لیے کہ بصیرت کہتے دیکھ کر کے چلنے کو، اور تقلید کہتے اندھے بہرے ہو کر گر جانے کو. لہذا قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر خود تقلید کا رد ہے. فرمایا گیا کہ اس راستے پر چلو، جنت کے راستے پر چلو، اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو اس راستے کے بارے میں بصیرت حاصل کرو، پوری بصیرت کے ساتھ چلو. اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بول دے کہ اس راستے پر چلے جاؤ، نہیں کرنا. تلاش کر کے اس راستے پر جاؤ علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ علم کا. اور آگے آپ نے فرمایا میں بھی اس راستے پر چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، میں تو اس راستے پر ہوں ہی، میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. انا من اتبعنی، میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں، اور میں بھی بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی مقلد نہیں تھے، سب کے سب بصیرت کے ساتھ ایک ہی راستے پر چل رہے تھے. یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہم نے خطبے میں سننے کے بعد پڑھا. ایک بات اور سمجھ لیں، علم اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کسی کو پیٹ میں نہیں دیتا، پیٹ کے باہر ہی آنے کے بعد ملتا ہے. ماں کے پیٹ میں کسی کو علم نہیں دیتا. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، زور زور سے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا. کیا جانے یہ وہابی غوث پاک کے مقام کو. ارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس صفحہ گیتی پر وجود میں آئے، صفحہ گیتی پر تشریف لائے تو 15 پارے کے حافظ تھے. یعنی وہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے 15 پارے کے حافظ ہو کر کے نکلے، 15 پارے کا علم لے کر کے نکلے. لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. علم ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں دے دیں. دلیل اس طرح واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. 15 پارے تو دور کی بات ہے، لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. اور عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ نکرہ اگر تحت نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا نفی ہے اور شیئن نکرہ ہے. لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے. قرآن حکیم نے لا لا کر کے نکرہ تو داخل کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر کے آتا ہے اس کا تصور غلط ہے، وہ غلط موقف کے اوپر ہے. ماں کے پیٹ سے آدمی جاہل ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، علم لے کر نہیں آتا. پھر کیا لے کر کے آتا ہے؟ استعدادات علم لے کر آتا ہے. علم لے کر نہیں آتا، علم کی استعدادات لے کر آتا ہے، علم کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے. نالج لے کر نہیں آتا، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان لے کر آتا ہے، آنکھ لے کر آتا ہے، دماغ لے کر آتا ہے. کیا بات ہے! اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا، صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی. کان کو استعمال کرو، علم کا ذریعہ ہے. سنو، سننے کے لیے تو آپ آئے ہیں، سننے کے لیے آئے نا. اور کون سی بات سننے کے لیے آئے؟ سب سے حسین بات سننے کے لیے آئے نہیں.
سب سے حسین بات، میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور سب سے حسین بات آپ سن رہے ہیں۔ دلیل اس طرح، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے حسین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ سب سے حسین بات اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ تو میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بول رہا ہوں، اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ سب سے حسین بات سن رہے ہیں۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو سنتے ہیں بات کو اور حسین بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، حسین بات کی اتباع کرتے ہیں۔ تو میں حسین بات بول رہا ہوں اور آپ حسین بات سنیں۔ تو سننا بہت ضروری ہے۔ کہتے وہابیوں کے جلسے میں مت جاؤ، ان کی بات نہیں سننا، یا تو کہا جا رہا ہے سنو پہلے۔ گویا تمام استعدادات علم میں سے، علم کی تمام صلاحیتوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت کان ہے، سمجھ گئے؟ آنکھ سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے علم حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی جانب توجہ کرنی ضروری ہو۔ اگر آپ سامنے کا علم حاصل کر سکتے ہیں تو اسے آپ سامنے دیکھیں، دائیں دیکھنا تو آپ کو دائیں، بائیں طرف کوئی چیز ہے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کو بائیں طرف دیکھنا ہوگا، اور اگر پیچھے کا علم حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو ڈائریکٹ پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا۔ لیکن کان کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے، آنکھ بند بھی کر لو تو آگے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، پیچھے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، دائیں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، بائیں طرف کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ کانوں پر مہر لگا دی جائے تاکہ نہ آگے کی آواز سنائی دے، نہ پیچھے کی، نہ دائیں کی، نہ بائیں کی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دیکھیے قلب پر بھی ختم ہے اور سمع پر بھی ختم ہے۔ جیسے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے ایسے کانوں پر مہر لگا دو، مہر لگ گئی، اب نہ ادھر کی آواز سنائی دے رہے، نہ ادھر کی، نہ سامنے کی، نہ پیچھے کی۔ لیکن آنکھوں کے لیے وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر صرف پردہ ڈال دینا کافی ہے، اس لیے کہ یہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے۔ اس کا مطلب سب سے بہترین حادثہ کون سا؟ سب سے بہترین صلاحیت کون سی؟ کان کی۔